बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की गुंडागर्दी कंट्रोल करने के लिए फाइनली फ़ौज को तलब कर लिया गया है और इमरान खान जो है वो बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये फैसला करना पड़ा है। वो हरकतें क्या हैं जो इमरान खान कर रहे हैं और किस तरीके से वो आवाम को अपनी तरफ राग़ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा मामला क्या है उस पर बात करेंगे। सेकेंडली जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है सर, आर्टिकल 6 के हवाले से मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक कानूनी मामला है, वो नुक्ता आपके सामने रखूँगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये बात कहते हैं, अभी कल भी उन्होंने ये बात की है और लाहौर के टाउनशिप के इलाके में उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग या जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जनाब मैं इसको सियासत नहीं समझ रहा, मैं इसको जहाद समझ रहा हूँ, लिहाजा मुझे तो कोई डर नहीं है। आपने आर्टिकल 6 लाना है लाओ, नहीं लाना ना लाओ, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और ये वो जहाद की बार बार बात करते हैं, बार बार जो मजहबी हवाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा उसके बाद ये हुआ है सर कि जनाब PP-97 है ये जो फैसलाबाद में, वहाँ पर एक आला अदालती शख्सियत के दामाद अली अफजल साई साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं PTI की जानिब से। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अजमल चीमा साहब हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला वहाँ पर समझा जा रहा है। अब वहाँ पर सर जो ये नून तहरीक इंसाफ वाले सौदा बेच रहे हैं सर, वो सौदा ये बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक पम्फलेट और या पोस्टर जो है वो मार्केट में आया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब बल्ले को मोहर लगाएं, जहाद में हिस्सा लें और जन्नत में आला मुकाम हासिल करें। अब यार आप ये देखें कि ये किस तरह के लोग हैं कि ये इत्थे बैठ के जन्नत और दोज़ख के फैसले कर रहे हैं। इस तरह के फतवे, इस तरह की चीज़ें पहले भी पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होती रही हैं। लोगों ने उनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अगर उनको अप्रिशिएट किया होता ना, कभी भी किया होता, तो पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी जमात होती जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी के साथ इक़्तिदार में आई होती। आज तक पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तबका है वो इक़्तिदार में रहा ज़रूर है लेकिन पॉपुलर वोट के साथ नहीं रहा। कभी जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में नहीं आई पॉपुलर वोट के साथ। हाँ, मियाँ तुफ़ैल दे रही जब जनरल ज़िया जो था इस मुल्क पर मुसल्लत था और उसका डाला अजाब आज तक पाकिस्तान की पूरी कौम भुगत रही है। मियाँ तुफ़ैल उसका कज़न था या जो भी था, जमात इस्लामी के वो अमीर थे उस वक़्त, उनके ज़रिए ये ज़रूर मतलब इक़्तिदार की सीढ़ियों पर चढ़े और फिर उत्थे बैठे रहे और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हुई या मुल्क के दीगर तलीमी इदारे जहाँ जहाँ जमात इस्लामी का आपको कंट्रोल आज भी नज़र आता है ना सर, वो उसी दौर का कंट्रोल है। बाद में वो कंट्रोल कंटिन्यू किया क्योंकि ज़ाहिर है कि हमीद गुल एंड कंपनी की पॉलिसी जो थी वो डिफरेंट थी। फिर जनरल प्रेम मुशर्रफ साहब ने आगे यू टर्न लेता और वो ज़ाहिर है यू टर्न एक अमरीका दी फोन कालते हुए ऐसी, इसमें किसी को मतलब दो राय कोई नहीं, उन्होंने आप नहीं है गल। तो वो जो यू टर्न था उसके बाद जमात इस्लामी जो है ना वो थोड़ी जी क्या कहना चाहिए कि मरदूद हरम टाइप लोगों में शामिल होना शुरू हुई। अदरवाइज़ वो इस तरह से इक़्तिदार में रही हैं लेकिन पॉपुलर वोट के ज़रिए कभी नहीं आ सकी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी जो है वो भी पॉपुलर वोट के ज़रिए कभी नहीं आ सकी। KPK के अंदर उन्होंने 2 बार शायद हुकूमत बनाई है मौलाना साहब ने, लेकिन वो भी एक दौर था जब वो ज़ाहिर है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब था और उनके साथ उन्होंने अंडर हैंड डील थी, बाकायदा तौर पे वो एक डील के ज़रिए आए क्योंकि डील ये थी तब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, आपको याद होगा, BA की शर्त रखी थी, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इन्होंने अपने मदरसों की एक डिग्री को या एक सनद को BA के बराबर डिक्लेयर करवा लिया था। अगर वो यूनिवर्सिटी वाली सनद होंगी तो भाइन फारग सन, ठीक है, इन्होंने घर बैठे होना सी। तो वो एक मुआहदा था जिसके तहत इनको बार फिर एक थोड़ा सा लूप में रखने के लिए किया गया था क्योंकि नवा यू टर्न लेता सी तो ख़तरा ये था कि जनाब चीज़ें बिल्कुल किते मुँह ते ना आवजन, इसलिए उनको एक जो है ना स्पेस दी गई थी ये जो मजहबी जमातें हैं उनको। फिर इसके अलावा आप देखिए तो पंजाब के अंदर कभी कोई मजहबी जमात जो है वो पॉपुलर वोट के साथ इक़्तिदार में नहीं आ सकी। मुस्लिम लीग नवाज़ का एक टिल्ट ज़रूर रहा है हमेशा से मजहबी मामलात के हवाले से, लेकिन उन्होंने कभी मज़हब को अपना वोट हासिल करने का तरीक़ेकार नहीं बनाया। मियाँ नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि जनाब मुझे आप इसलिए वोट दें कि मैं बड़ा बड़ा मुसलमान, या जनाब फ़लाँ को वोट ना दें
کہ جناب وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ فتویٰ میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے کبھی نہیں دیا. ہاں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں آئی تھیں 1986 میں, بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی. بے نظیر جتنی پاپولیرٹی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پاکستانی لیڈر کی آج تک تو نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ان سے زیادہ پاپولر آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ جتنی پاپولر لیڈر تھی سارے گھبرائے سن پائیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ دیاں کام پہ ٹانگ رہی تھی باقاعدہ طور پہ. یہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا, یہ آپ باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں. حمید گل کے انٹرویوز ہیں اس پر, اور پھر وہ جو اصغر خان کیس ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ اسی ضمن میں ساری سازش کی گئی تھی کہ بے نظیر کا راہ روکنا ہے. تو اتنی پاپولر تھی وہ, اس وقت فتوے دیے گئے تھے, بلکہ دلوائے گئے تھے. وہ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی ہو سکتا ہے شاید کنسنٹ بھی نہ لی ہو, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ براہ راست چیزوں کو ڈیل کر رہی تھی حمید گل صاحب کی سربراہی میں. تو وہ کنسنٹ میاں نواز شریف کو کسی نے اس لیے پوچھا بھی نہیں ہونا, کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس سطح کے لیڈر نہیں بنے تھے ابھی تک کہ وہ باقاعدہ طور پر بے نظیر کے مقابلے پر ان سے ان چیزوں کے بارے میں کنسلٹیشن کی جاتی. وہ تھے جناب بادشاہ مسجد کے امام تھے سر. وہ جو امام صاحب تھے سر, وہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جناب عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, لہٰذا بے نظیر کو ووٹ دینے والے کا نکاح ٹوٹ جائے گا فائن, اور وہ ان کو ووٹ دینا بھی حرام ہے. اور یہ باقاعدہ طور پہ بادشاہ مسجد سے یہ ایک فتویٰ آیا تھا. اب آج کا جو دور ہے نا, اس دور میں آپ کو بہت سارے ایسے ایپس مل جائیں گے جس میں تمام احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کو ایک چھوٹے سے ایپ میں سارا کچھ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. پھر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح جس مرضی مسلک کا آپ پڑھنا چاہیں, آپ جس مرضی زبان میں پڑھنا چاہیں, وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. تلاوت بھی مل جاتی ہے. اس حوالے سے جو مختلف علماء دین ہیں ان کے فتوے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو اویلیبل ہیں. ایک ٹچ دے ہوتے پائے نا سارا کچھ, گوگل کی مہربانی, یہ سارا کچھ آپ کو ایک ٹچ پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. تو اس وقت نہیں تھا. تو جب بے نظیر کے خلاف اس قسم کے فتوے آئے تھے نا, اس وقت یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. لہٰذا تب جو امام مسجد ہوتا تھا نا, محلے کا ہو یا گاؤں کا ہو یا شہر کے اندر ہو, تو بادشاہ مسجد ہویا تو پھر تو پائے بہت ہی بڑا ہویا نا. وہ امام مسجد جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, اور لوگ اس کی بات کو بہت کان لا کے سنتے سن. چوکو چراہوں میں بحثیں ہوتی تھی کہ امام صاحب نے اے گل کہتی ہے. اچھا وہ امام مسجد پاویں کدی سکول دا منہ نہ ویکھے ہوئے انہیں کدی, ٹھیک ہے, لیکن وہ چونکہ جنرل ضیاء کا دور ختم ہوا تھا, اور جنرل ضیاء کے دور میں یہ ساری پنیری تیار ہو کے نا اپنے اپنے مقام تے پہنچ چکی سی, اور ابھی بھی ان کی باقیات ہیں, بہت زیادہ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی. لیکن تب وہ فتوے جو ہیں وہ پھر اس فتوے کی فوٹو کاپیز کروا کے شہر کے چوکو چراہوں میں بانٹی گئی تھی باقاعدہ طور پر, اور پھر جو ہے وہ ہر مسجد کے اندر اس کے اعلانات کروائے گئے تھے کہ بے نظیر میں ووٹ دینے والے کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا تب میں ظاہر ہے چھوٹا سا تھا, یعنی چھوٹے سے مراد ہے کہ نوجوان ہو, ابھی نوی جوانی چڑھ رہی تھی. تو میں اس کو سوچتا تھا. میں نے پھر ایک دفعہ ہمارے محلے کے جو مولوی تھے, مولوی اسماعیل ان کا نام تھا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں کہا سر دسو کہ جہاں نکاح نہیں ہویا وہ کی کرے گا, انہیں ووٹ دیتا تو وہ کی بنے گا, وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو ٹوٹے گا کیویں. تو انہوں نے کہا تو شرارتی ہے, تو بڑی یہو جی گلا کرنا ہے, وہ ووٹ دینا ہی حرام ہے, ووٹ نہ دیو. میں کہا جی اوکے. پھر بعد میں یہ خبریں بھی آئیں, اور یہ باقاعدہ جنگ اخبار میں, نوائے وقت اخبار تو اس میں لیڈ لے رہا تھا نا, تصاویر کے ساتھ 3 کالم 4 کالم خبریں شائع کی جاتی تھیں کہ جناب لوگوں نے لینا لگ گئی ہیں بادشاہ مسجد کہ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ اسی تے بے نظیر نے ووٹ پا بیٹھے سا. یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے اس دور میں شروع ہوا تھا. عمران خان اس سیاست کو, پاکستان کی سیاست کو دوبارہ اس دور میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے. ایک مولوی صاحب ہے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا ہے, ان کی ٹوپی, ان کا جو لباس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑے کوئی عالم دین ہے. وہ کسی جگہ کے شاید گدی نشین ہے, وہ نام بھی لے رہے ہیں, ویڈیو کی ساؤنڈ ہے. میں چونکہ اس کو ان چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس چیز کو دیکھ کے اس کی انسپریشن لے, اس لیے میں ان کی ساؤنڈ آپ کو نہیں سنا رہا. اور میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ وہ سر یہ صاحب جو ہیں یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا جو ہے وہ غلط ہے. عمران خان جو ہے وہ آج کا مجاہد اول ہے اور بڑا زبردست آدمی ہے عمران خان, اس کی تعریف ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے تو یہ ختم نبوت کے نظریے کے خلاف ہے.
اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے سر جو کہتی تھی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے. اتنے پرانے پاکستان تو پیچھے چلے گئے نا پائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ ڈاکٹر سمیرہ ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے ٹویٹر ہینڈلر سے یہ ویڈیو وائرل کی گئی ہے، اور اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا ہے پی ٹی کے سارے لوگوں نے، سوائے ایک شخص تھے جس نے کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا. اس کا نام ہے چودھری فواد. فواد چودھری صاحب نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نفرتیں، فرقے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاست میں بہت اس کا برا امپیکٹ آتا ہے، اور یہ جو یہ بیان دے رہا ہے بھائی یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے نیچے عمران میر صاحب ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں بہت سارے ٹی وی چینلز کے، وہ بانیوں میں سے ہیں. جیو ٹی وی، ایکسپریس ٹی وی، 92، آج ٹی وی، دنیا ٹی وی، ان سب کے وہ پائنیئر ہیں. انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ چوئی صاحب تسی اپنے لیڈر تو پوچھ لو، کیونکہ آپ کا لیڈر اس بات کو تسلیم کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صرف میں حق پہ ہوں، جڑا میرے خلاف ہے وہ سارا جڑا نا فتنہ فساد ہے. تو لہٰذا پہلے اپنے لیڈر میں پوچھ لو، وہ تو اس کو مانتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس میں ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی زیادہ کنزرویٹو شخصیات بھی موجود ہیں اور کچھ لبرل بھی ہیں. مثلا شیریں مزاری صاحبہ، مثلا یہ کیا نام ہے، فواد چودھری صاحب، اس طرح کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. عمران خان کی چونکہ پرسنالٹی پوری کی پوری جو ہے وہ ہے ایک کیا کہنا چاہیے کنفیوزڈ پرسنالٹی. کسی لئے نس کے یورپ بڑھ جاتا ہے، کسی لئے نس کے امریکہ بڑھ جاتا ہے، کسی لئے مشرقی ہو جاتا ہے، کسی لئے جناب وہ مذہبی ہو جاتا ہے. کدی انہیں چین پسند آ رہا ہوتا ہے، کدی سعودیہ پسند آ رہا ہوتا ہے، کدی ایران دے سسٹم نو وہ کہہ رہا ہوتا ہے بڑا اعلیٰ ہے. تو لہٰذا اس کی پارٹی بھی ساری کی ساری کنفیوز ہے کہ انہوں نے جانا کتنے، پہنچنا کہڑے پاسے ہے. لیکن عمران خان بڑے کلیئر ہیں اپنے آپ میں کہ جناب میں وزیر اعظم بننا ہے، میں حکمران بننا ہے، میں جو مرضی کرنا پوے میں بن کے دکھاواں گا، جو مرضی کر لو. باقاعدہ طور پر یہ اطلاع میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں آپ کو پنجاب کی اطلاع دی تھی کہ پنجاب کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 بندے داخل کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 500 لوگ جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں اور وہ مسلح ہیں اور وہ وہاں پر جا کر باقاعدہ طور پہ ہنگامہ آرائی کر سکتے ہیں. اچھا، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہمیں ایدے لاہور میں تو فوج کی تعیناتی بہت ضروری ہے، اور 2000 ایف سی اہلکار جو ہیں اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب سانو 2000 ایف سی اہلکار دیتے جان جو یہاں پر آ کر چیزوں کو دیکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان نے جو گنڈے انورٹڈ کامرز میں لیجیے گا، ویسے تو سچی مچی دن ہو، لیکن باہر جو گنڈے انورٹڈ کامرز میں انہوں نے داخل کیے تھے انہوں نے نبڑن لئی اور عمران خان کو ایک کینڈے رکھن لئی، یعنی وہ خود کو اباف دی لا سمجھتے ہیں نا، تو ان کو لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ بیہیو کروانے کے لیے فوج جو ہے وہ سر آ گئی ہے. اور ہوں بھائی نے فوج جانے تو عمران خان جانے، یعنی کل کے دن کے حوالے سے بات کروں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس پر بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی نے فتنہ فساد دھیان کرنا، مطلب پھر نہ کہنا جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا، میں تہاڈے نال او کراں گا کہ یاد رکھو گے. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا 25 تاریخ کو کہ یہ اٹک کا پل کراس نہیں کرے گا، اور انہوں نے تب تک اٹک کا پل کراس نہیں کیا بھائی، یہ ادو تک کسی پاسوں باہر نہیں نکل سکے جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ایک مخصوص جگہ پر جا کر جلسہ کرنے کا جو ہے نا ان کی حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا. جب فیصلہ آ گیا تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے جناب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ سے پیچھے ہٹ جانے ہیں، ہم نے اپنی رپورٹس دے دی ہیں، اب جو ہوگا وہ سپریم کورٹ جانے تھے ہے جانے. تو وہ پھر جو ہویا اس تو بعد بھائی صاحب پھر گئے کہ سانو پھر آن دی اجازت دیو. عمران خان نے کہا تھا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں، درخواست بھی دی تھی انہوں نے، اتوں سر کہا نہیں پیا. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے سارے راستے وہ بند کرتے چلے جا رہے ہیں. اب 17 تاریخ کو اگر یہ یعنی کل اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی تو سر ایف سی بھی آ گئی ہے، فوج بھی آ گئی ہے، تو رانا ثناء تو ہے ہی ہے، تو انہوں وٹ بھی بڑا ہے.
ٹھیک ہے، اس کے کمرے میں چونٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں سر چینی پا کے، تے وہ پھر اپنا وٹ بھی کٹے گا ایسے بہانے. پنجاب ہے، پاکستان ہے، اس میں ایسا چلتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا، اب بھی چلے گا. ویسے ہونا نہیں چاہیے اصولی طور پہ، لیکن ہوگا. اگر عمران خان صاحب نے بہت ہی کوئی استادی لانے کی کوشش کی تھی یا ان کے لوگوں نے کوشش کی تو پھر ڈنڈا پائن خوب چلے گا. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے. دوسری خبر جو میں نے کہا تھا عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سر آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ نفاذ حکومت کرنا چاہ رہی ہے گینگ آف 5 کے اوپر، یعنی عارف الوی، عمران خان، فواد چودھری، قاسم سوری اور اسد کیسر. یہ 5 لوگوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک جج نے جو متفقہ فیصلہ ہے اس میں ایک اضافی نوٹ دیا تھا کہ جناب انہوں نے آرٹیکل 6 ان پر لاگو ہونا چاہیے. انہوں نے آئین کو باقاعدہ طور پر سبورٹ کرنے کی یا آئین کی خلاف ورزی، آئین شکنی کی ہوئی ہے. وہ آرٹیکل 95(2) کے تحت تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی، یہ وہ والا معاملہ ہے. اچھا، اب اس کو میں نے تھوڑا سا چیک کیا ہے تو ایک جو آئینی ماہر ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا آرٹیکل 6 اس کو لگانے کے لیے راہ میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے فل بینچ کا، وہ رکاوٹ ہے. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا ایک جج تھے، انہوں نے سزا دی تھی، ایک اسپیشل ایک ٹریبیونل بنا تھا اور اس ٹریبیونل نے سزا دی تھی کہ جناب جنرل پرویز مشرف نے پھانسی لائی جائے، آرٹیکل 6 لگایا تھا. اس کے خلاف پرویز مشرف صاحب نے درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی تو وہ درخواست آئی تھی جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں ان کے پاس، اور وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں امیر علی بھٹی صاحب جو اب چیف جسٹس ہے وہ بھی شامل تھے. تو یہ 3 رکنی بینچ تھا سر. اس 3 رکنی بینچ نے اس سزا کو ہی نہیں صرف معطل کیا تھا بلکہ انہوں نے جو کیا اس کو کہتے ہیں جو ٹریبیونل قائم ہوا تھا اس کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تھا. اس کی انہوں نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ چونکہ کابینہ نے منظوری نہیں دی اس معاملے کی، لہٰذا یہ بینچ اس طرح سے بن نہیں سکتا تھا اور ٹریبیونل قائم نہیں ہو سکتا تھا. دوسری جو انہوں نے بات سزا ختم کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو آئین کا آرٹیکل 6 ہے اس کو انووک کرنے کے لیے ایک ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس میں چونکہ آرٹیکل 6 میں بعد میں تبدیلیاں آ گئیں 18ویں ترمیم کے اندر، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی شامل کر دیا گیا کہ جو نہ صرف آئین توڑیں بلکہ ان کی معاونت کریں، آئین کو سبورٹ کریں، اور ان کی معاونت کرنے والے بھی شامل کر لیے. بہت سارے لوگ اس میں شامل کر لیے گئے. تو لہٰذا اب یہ جو ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ ہے یہ صرف آئین توڑنے والے کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اب باقیاں تے نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے ایک بنیاد بنا کر یہ کہا تھا کہ جی آئین کے اس آرٹیکل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیا قانون بنانے کی ضرورت ہے، یعنی ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. جب تک وہ ترمیم نہیں ہوتی آرٹیکل 6 کسی سے لگ نہیں سکتا. اچھا، اب پرویز مشرف صاحب کے حق میں آنے والے اس فیصلے کو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا سوائے لاہور ہائی کورٹ بار نے اس وقت چیلنج کیا تھا. ابھی تک 2 سال ہو گئے ہیں، یہ جنوری 2020 میں فیصلہ آیا تھا اور ابھی تک سر 2 سال ہو گئے، 2.5 سال. ہائی دیگر سر کوئی سماعت ہی نہیں ہو سکی سپریم کورٹ میں، اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی تو ہونی ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہتی کہ جناب پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے پھر وقار دے نال باقی زندگی گزارن دی اجازت ہے، وہ جناب آنا چاہتے آن، کوئی مسئلہ ہی نہیں گا، جند جان نے اپنی. یہ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے. پولیٹیکلی یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر سوچیں سمجھیں تو آئینی طور پر اور اصولی طور پر انتہائی غلط بات ہے. بہرحال سر وہ جو آئین کا یہ ہے نا آرٹیکل 6 وہ فی الحال عمران خان کو بچا رہا ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن میں. اب وہ جو ایکٹ ہے اس کو یا تو حکومت کرے چینج، اس میں امینڈمنٹ لے کر آئے، جو ظاہر ہے کہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وہ لے آئے تو وہ پھر اس کو آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے، یا پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چینج کروایا جائے، اور وہ ایک لمبا پروسیس ہے. میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ جو پنشمنٹ آف ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ ہے اس کو تبدیل کرے گی
ان قریب اور پھر جا کے یہ آگے معاملہ چلے گا. لیکن یہ ایکٹ تبدیل کرنے راہ چپائے نا بہت ساری رکاوٹیں نے, یہ کوئی آسانی سے نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ایکٹ تبدیل کیا جائے گا تو یہ اس میں جتنے ان کے معاونین ہیں, ان 5 پیاروں کے, یہ جو گینگ آف 5 جن کو میں نے نام دیا ہے, یہ معاونین کے ساتھ اور بہت سارے پردہ نشینہ دے نام آنے نا پائے نا, ٹھیک ہے. وہ جڑے پردہ نشینہ دے نام آنے نا وہ اہم لوگ نے, انہوں دے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. اے تے فرنٹ دے نا بیچارے سارے دے سارے, یہ تو فرنٹ پہ کھڑے ہیں, اور یہ سویلین نے, انہوں نے پھندے پہ جان گے. یا میں سمجھتا ہوں پھندا تو خیر نہیں پڑنا چاہیے, چلیں عمر قید دے دیں, کیونکہ اس میں صرف پھانسی کی سزا نہیں ہے, عمر قید کی بھی سزا ہے, تو چاہے علامتی دے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے, کسے پاسے دے ہاتھ روکو نا یار. اے آئین انہوں نے پتہ نہیں کی سمجھا ہے, مندر دا گھنٹہ ہی سمجھا ہے, جیڑا آندہ بجا کے چلا جاتا ہے. یار کوئی تھوڑا سا کسی جگہ پر تو اس کی روک ہونی چاہیے. میں حامد میر صاحب یا دوسرے تیسرے جو بڑے سینئر صحافی ہیں اور 1-2 پولیٹیشنز بھی میں نے دیکھے ہیں, یہ سنتے ہوئے کہتے ہوئے میں نے سنا ان کو کہ جناب یہ آئین کا یہ آرٹیکل سیاستدانوں کے لیے مت کھولیں, اس میں ہوگا تو پھر انہوں دی کل نو واری آئے گی, اس طرح کی وہ دے رہے ہیں. پائے نا جیڑا کرے سیاستدان تو اترے نے, یعنی جو بھی آئین کو سبورٹ کرے, جو بھی معطل کرے, جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے, خلاف ورزی سے مراد ہے آئین شکنی کرے. خلاف ورزی جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, آئین شکنی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. انہوں نے آئین شکنی کی ہوئی ہے, تو جو بھی کرے سر ان بھگتنا چاہیے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اب انہوں نے جو 18ویں ترمیم میں کیا تھا نا, اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے, آئین کا آرٹیکل 6 میں جو امینڈمنٹ کی تھی 18ویں ترمیم میں, اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین توڑنے والے, ان کی معاونت کرنے والے یا جتنے بھی یہ لوگ ہوں گے, کوئی عدالت اس آئین توڑنے یا معطل کرنے یا سبورٹ کرنے کے معاملے کو جائز قرار نہیں دے سکے گی. یعنی نظریہ ضرورت جو کہ مولوی تمیز الدین کیس میں ایجاد ہوا تھا, اور وہ اس تو بعد کم از کم 4 وری انہوں مطلب ازمایا کیا اس نسخے نوں, اس کا راستہ سر روک دیا گیا اس 18ویں ترمیم کے ذریعے. اب سر اگر وہ آئین کا آرٹیکل 6 سے انووک ہوتا ہے, وفاقی کابینہ نے ایک سب کمیٹی قائم کر دی ہے, اگر وہ انووک ہوتا ہے تو سر وہ جو پردہ نشین ہے نا وہ بڑے طاقتور نے ضرور. لہٰذا مجھے ڈاؤٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ اس کی طرف جائیں گے, اور اگر جانا ہے تو پھر ان کو پہلے کیا کرنا پڑے گا, ان کو کرنا یہ پڑے گا کہ پہلے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی. اس کے بعد یہ عمران خان کی طرف یا یہ گینگ آف 5 کی طرف آ سکتے ہیں. یہ ایک قانونی نکتہ تھا جو مجھے کسی آئینی ماہر نے, میں نے ڈسکس کیا تھا ان سے, انہوں نے بھی بتایا, تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جتنی میرے پاس معلومات تھیں اور جو میرا تبصرہ یا تجزیہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.